मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम है आप सबको सलाम। आप सबको बड़ी बरकत है। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाए। खुदा उनकी तमाम नेमतें बरकतें और फजीलतें हासिल करने वाले हो। दोस्तों हमेशा की तरह खुदा यीशु मसीहा हमारे साथ रहे और आज गैर जुबान का हिस्सा तीसरा हम पढ़ने को है, सीखने को है, समझने को है खुदा रूह कुदुस के मुताबिक। तो दोस्तों दुआ कीजिएगा तो खुदावंद खुदाए रूह कुदुस आपको खुद आकर सिखाए ताकि कोई हाजित ना रह जाए कमी की। तो खुदावंद हमेशा हमें सिखाता है और सिखाता रहेगा। तो दोस्तों मरकजी आयत कोई भी नहीं थी इस गैर जुबान के अंदर जो हम सीखते जा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम था बिद्दात का और मेन प्रॉब्लम था जो तफरीके इस वक्त बाइबल मुकद्दस के बाहर जो डिनोमिनेशंस हैं उन्होंने मसीहत के अंदर बनाए हुए हैं, उनको एक्सपोज करते करते आज हम पहुंच चुके हैं गैर जुबान पर और उसके तीसरा हिस्सा पर। दोस्तों आइए मेरे साथ अब निकालिएगा मरकजी आयत पूरी बाइबल मुकद्दस की है। इस बार चेंज होगी आयतें मुकद्दस यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक सहीफा उसका 7वां बाब और उसकी तीसरी आयत में कुछ यूं मरकूम है। रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि अपनी रविशें और अपने अमाल दुरुस्त करो तो मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। 5वीं आयत में लिखा है क्योंकि अगर तुम अपनी रविशें और अपने अमाल सरासर दुरुस्त करो। दोस्तों कलामे मुकद्दस में खुदा की इस आयत में लिखा है कि आप अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए। और अगर हम टू दी पॉइंट बात करें अपने टॉपिक के मुताबिक तो टॉपिक चल रहा था गैर जुबान से पहले बिद्दात का। अब गैर जुबान का जब इस्तेमाल हम करते हैं तो वो भी बिद्दात के जुमरे में आता है क्योंकि खुदा ने हमें गैर जुबान कुछ सिखाई है और हम कुछ बोले जा रहे हैं। तो खुदावंद यिर्मयाह के सहीफे में कहता है ये मत कहो कि हैकल है। हैकल में कौन था? हैकल में याहवे खुदा था। वो कहते हैं ये मत करो कि खुदा का घर है, खुदा की हैकल है, सब सलामती है, सलामती है, सलामती। वो कहते हैं सलामती कोई नहीं। अपनी रविशें ठीक कीजिए, तफसीरे खुदाबंदी को सही तरह पेश कीजिए। अपनी अकल से खुदा के कलाम को मत पेश करें, जो खुदा के कलाम में लिखा है उसी के मुताबिक खुदा के कलाम को क्या करें? पेश करें। तो दोस्तों आगे आप देखते हैं नए अहदनामा में से मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया तीमुथियुस के नाम पर खुदा का पाक सहीफा पहला तीमुथियुस उसका 4वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है। गौर से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम, इनकी तालीम शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगिश्ता हो जाएंगे। दोस्तों खुदावंद ये भी फरमाता है कि आने वाले वक्तों में उठाई तो बाइबल मुकद्दस होगी लेकिन तालीम कौन सी होगी? गुमराह करने वाली और रूहों को गुमराह करने वाली, और ये टोटली शयातीन की तालीम है। जब आप एक नुक्ता बढ़ाते हैं और एक नुक्ता घटा देते हैं तो दोस्तों ये तालीम फिर इसकी तालीम नहीं रहती बल्कि वो आपकी अपनी तालीम बन जाती है, यानी कि शयातीन की तालीम बन जाती है। वहां से आखिरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे मुकद्दस तीमुथियुस का ही सहीफा 4वां ही बाब उसका और उसकी आखिरी आयत यानी 16वीं आयत में लिखा है अपनी तालीम की खबरगिरी करो, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर इन बातों पर कायम रह क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों आप समझते हैं कलाम को कि खुदावंद फरमा रहा है पुराने और नए अहदनामे में। पुराने अहदनामे में फरमाता है कि जब आपकी रविशें, आपके अमाल दुरुस्त नहीं, वो आप ये मत कहिए कि खुदावंद है या हैकल है या खुदावंद सब ठीक करेगा। आप पार्ट 1 में बाखूबी जान चुके हैं कि जो खुदावंद कहते हैं लेकिन वो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, उनका क्या हाल होगा। तो तीमुथियुस के खत में खुदावंद फरमाता है ऐसे बहुतेरे आएंगे जो शैतान की तालीमात पर अमल करवाएंगे और रूहों को गुमराह करेंगे। और फिर खुदावंद कहता है कि अपनी
اور اپنی تعلیم کی کیا کر؟ خبر گیری کر. تعلیم آپ کی درست ہونی چاہیے ورنہ آپ پکڑ کے انسان کو دوزخ کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ خود تو ڈلے ہوئے ہیں اور ساتھ میں کیا کریں گے؟ انسان کو بھی ڈال دیں گے. اب دوستوں گو کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے غیر زبان. اب غیر زبان کے اندر ہم سیکھتے جا رہے ہیں کہ خداوند فرما رہا ہے کہ غیر زبان ایکچولی ہے کیا. آپ نے 2 حصوں میں بخوبی سیکھا، ڈیٹیل سے سیکھا، تفصیل سے سیکھا کہ خداوند کیسے فرماتا ہے کہ غیر زبان ہے کیا اور خداوند کیا فرمانا چاہ رہا ہے کہ غیر زبان غلط کون سی والی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسکوڈ آیتوں کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ایک بڑی مسکوڈ آیت کی جاتی ہے جسے غیر زبان کو جو آپ چرچز میں دیکھتے ہیں. ہم نے مثال کے طور پہ یہ سیکھا تھا جیسے ربا 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 بولتے ہیں یہ ہیمنلی لینگویج ہے، یہ آسمانی لینگویج ہے، یہ خدا کی دی ہوئی زبان ہے. اب جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے دی گئی زبان ہے تو دوستو یاد رکھیے گا وہ فرماتے کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کون سا استباق پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور پہلے کرنتھیوں 13ویں باب کی وہ پہلی آیت کو پڑھتے ہیں. اگر میں انسانوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں لیکن محبت نہ رکھوں تو میں بس گونجتا ہوا گھڑیال یا ڈھنڈھناتی ہوئی چھاچھ ہی ہوں. یعنی کہ ڈھنڈھناتا پیتل اور چھنچھناتی چھاچھ ہوں. اب یہاں پر آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں انسانوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، اور وہ اس بات کو کہاں پر لے کر چلے گئے؟ اس غیر زبان کو جو یہ خود کی اپنی ان کی بنائی ہوئی ہے ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں جو اس زمین کی ہے ہی نہیں زبان. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ اس زبان کو کہہ دیتے کہ دیکھیں یہ فرشتوں کی زبانیں ہیں. یہ کیا ہے؟ فرشتوں کی زبانیں ہیں. فرشتوں کی زبانیں کیا ہیں؟ سچ بولنا اور نہ بولنا. فرشتوں نے پیدائش سے لے کے ابھی تک جس سے بھی مخاطب ہوئے ہیں ان کی زبان میں بات کی. ویری گڈ. اور کوئی فرشتوں کی زبانیں کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا جی. یا خدا سے سن کے اوپر قدوس قدوس کرنا، قدوس کا اور بڑھنا. کیوں فرشتے گمراہ نہیں کرتے؟ کرتے گمراہ بھی کرتے، گمراہ کرنے والے بھی. فرشتہ گان آپ کے گناہ نہیں کرواتے آپ سے. اب یہ دیکھنا ہے کہ لوگ استعمال کیسے کرتے ہیں لیکن ہم ان کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمانی فرشتے ہیں خدا کے، ہم ان کی زبانیں بولتے ہیں. اب وہ تو مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو 2400 گھنٹے قدوس 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 کہتے ہیں. کیا یہ کہتے ہیں؟ یہ تو ربا ربا یا اس طرح کی مثال کے طور پہ اور بہت ساری آیات ہیں وہ باتیں ہیں جو یہ بولتے ہیں. نمبر 1 وہ تو قدوس قدوس کہتے ہیں، ہمیں پتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں وہ خدا کو پاک کہتے ہیں، خدا کی تمجید کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے تاج جو ہے وہ زمین پر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں فرشتوں کو آپ نے خوب فرمایا کہ جو ایز اے میسنجر جو انہیں پیغام خدا سے ملتا تھا وہ بخوبی اسی طرح پیغام اپنے بندوں کو دیتے تھے، خدا کے لوگوں کو دیتے تھے. کیا ان کو کبھی ایسی بات سمجھ میں نہ آئی؟ مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں خدا کا فرشتہ ہوں اور میں آپ کے لیے خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں اور آپ کے سامنے میں آ کر کہہ رہا ہوں ربا 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 یا پھر جو بھی زبان بولی جاتی ہے وہ بھائی آپ کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا خدا اوپر سے یہ سکھا رہا ہے؟ نہیں دوستو. جس سے بھی بات کی چاہے وہ نئے عہد نامے کے سورما ہے چاہے پرانے عہد نامے کے سورما ہے، سب کو اپنی اپنی زبان سمجھ میں آتی تھی. انہیں پتا تھا یہ بندہ بول کیا رہا ہے. ایون خدا خود جب قوم بنی اسرائیل اور اپنے سورماؤں سے مخاطب ہوتا ہے، انکاؤنٹر کرتا ہے تو وہ بھی ایسی ہی زبان کا استعمال کرتا ہے کہ جو ان کو سمجھ میں آئے. ناٹ کہ ایسی زبان تو چرچز میں بول کر عبادت خانوں میں بول کر انہوں نے فرشتوں کی زبان کہہ دیا. یہ کہاں لکھا ہے کہ فرشتوں کی زبانیں ربا 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 ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ فرشتوں کی زبانیں غیر زبانیں ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ فرشتوں کی زبانیں طرح طرح کی زبانیں؟ کہاں لکھا ہے کہ فرشتوں کی زبانیں اجنبی زبانیں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا دوستو اس استباق کو غلط استعمال کیا گیا ہے. اب یہاں پر زور کیا دیا گیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوس کے 13ویں باب میں محبت کا ذکر ہے. پورے کے پورے باب میں محبت کا ذکر ہے.
آپ اگر پڑھنا چاہیں تو گھر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ بھی لکھا ہے دوسری آیت میں, اگر میری نبوت کی نعمت ہو اور مجھے تمام بھیدوں اور ہر علم سے واقفیت ہو, ساتھ ہی میرا ایسا ایمان ہو کہ پہاڑوں کو کھسکا سکوں, لیکن میرا دل محبت سے خالی ہو تو میں کچھ بھی نہیں. اب خدا کا سورما آگے کہتا ہے کہ میں اگر اپنا بدن بھی چلانے کو دے دوں, اتنا ایمان ہو, اور اگر مجھ میں محبت نہ ہو تو میں, اب وہ بات محبت کی کر رہا ہے, فلسفی کی طرح بات کر رہا ہے, ایک شاعرانہ بات کر رہا ہے, کچھ مثالیں تمثیلیں دے کے بات کر رہا ہے. ان کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ فرشتوں کی زبانیں ہماری ہیں, لیکن آگے لکھا ہے کہ وہ پہاڑوں کو کھسکا دیں گے. کیا کبھی انہوں نے پہاڑوں کو کھسکایا؟ یہاں سے ان کا جھوٹ ایسے پکڑا جاتا ہے. او بھائی, اپنی مطلب کی تم نے آیت لے لی, جس آیت میں مجھے مزہ آتا ہے, جس آیت میں میں نے ناچنا ہے, مجھے انٹرسٹ ہے ناچنے کا, ٹپنے کا, اور ایسے عجیب و غریب حرکتیں کرنے کا, تو میں نے داؤد کی لے لی مثال. دیکھتے ہیں آپ کیسے اپنی ایک ایک من پسند آیت کو کوڈ کر کے اس پہ پوری کی پوری ڈاکیومنٹری بنا دیتے ہیں, پوری کی پوری ڈاکٹرن بنا دیتے ہیں, الگ سے کلیسیا بنا دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ذکر ہے, کس نے کہا کہ فرشتوں کی زبان غیر زبان ہے. ہمیں تو پوری بائبل میں فرشتوں کی زبان ایسے لگی تھی جیسے اپنی زبان ہے, ہمیں تو سمجھ میں آ رہا تھا. تو دوستو یاد رکھیے گا, آگے بھی ایک اور بات کہتا ہے کہ میں چاہے اپنے بدن چلانے کو کیوں نہ دے دوں, لیکن مجھ میں محبت نہ ہو تو کوئی فائدہ. کیا کبھی کسی نے اپنا بدن چلانے کے لیے دیا؟ جب نہیں دیا تو یہ فرشتوں کی زبان کو کیسے انہوں نے غیر زبان بول دیا؟ صرف اور صرف کس وجہ سے کہ مجھے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. مجھے کیا دیکھنا ہے دوستو؟ اپنا فائدہ دیکھنا ہے. میں نے شیطانیت کو پھیلانا ہے. کیا کرنا ہے؟ شیطانیت کو پھیلانا ہے. اسی لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ تم شیاطین کے میز میں اور خدا کے میز میں داخل نہیں ہو سکتے. تم شیاطین کے پیالے میں اور خدا کے پیالے میں داخل نہیں ہو سکتے, شرکت نہیں کر سکتے. یہ شیاطین کا پیالہ یا میز کیا ہے, اور خدا کا پیالہ یا میز کیا ہے؟ کلام سے جو بھی باہر ہوگا وہ شیاطین کا پیالہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں, بالکل جو جس زمرے میں بات کی گئی ہے کہ شیاطین کا پیالہ اور میز, خدا کی میز کون سی ہمیں پتہ ہے, اور شیاطین کی کون سی میز ہے؟ جیسے ابھی آپ نے غیر زبان کا بتایا, انہوں نے اپنی طرف سے غیر زبان بنا لی ہے, تو یہ بھی شیاطین کا میل ہوگی. تو فزیکلی بات کر لو, جیسے میں کہتا ہوں یہ خدا کا بدن ہے, یہ خدا کی روٹی ہے, اور اگر میں کہوں یہ شیاطین کی میز ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں اس تعلیم میں ایک نقطہ بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں, ایک نقطہ بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں, اور اوپر سے آپ میز خدا کی لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ خدا کا بدن ہے جو میرے لیے توڑا گیا, اور یہ خدا کا لہو ہے جو میرے لیے بہایا گیا, وہ شیاطین کا ہی میز ہے. بھائی کس کا میز ہے؟ وہ شیاطین کا میز ہے. سارے کام شیاطین والے, اور ادھر آگے خدا کی میز. وہ کہ وہ آیت قربانی پر ہے, لیکن یاد رکھیے گا دوستو, خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. ہم اگر تعلیم غلط پیش کرتے ہیں تو وہ میز بھی شیطان ہی کی ہے. آپ اپنے منہ سے جتنا مرضی کہیں, وہ یسوع کی ہے. خدا ایسی میز کو قبول نہیں کرتا. تعلیم کچھ دو, حرکتیں بیچ میں کچھ ہو رہی ہوں, کرتے کچھ ہے, لوگوں کو لاشوں بنائی جا رہے ہیں, لوگوں کو لاش بنائے جا رہے ہیں, لوگوں کو قبروں میں ڈالے جا رہے ہیں, اور بول دیتے ہیں یہ کس کی میز ہے؟ یہ شیطان کی میز ہے, یہ خدا کی میز ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے خدا کہتا ہے میرے حکموں پر چلو. کیسے؟ میرے حکموں پر چلو, تب وہ خدا کی میز ہے. تب وہ کس کی میز ہے؟ خدا کی میز ہے. دوستو یہاں تک کلیئر ہے؟ ویری گڈ. اب آپ دیکھتے ہیں, ہم جب آگے چلتے ہیں اور زیادہ کلام خدا بندی میں, تو دوستو اور انٹرسٹڈ چیزیں نظر آتی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں. آپ غور سے سنیے گا ان باتوں کو. یہ باتیں آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جاتی ہیں, لیکن شاید ہم اس پر عمل نہیں کرتے, یا پھر ہم اس پہ غور و خوض نہیں کرتے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اور زیادہ ڈینومینیشنز جو ہیں جو غیر زبان کو مانتی ہی نہیں, وہ کیا کہتی ہیں. لیکن دوستو یاد رکھیے گا, پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنی خاص جو پارٹ 1 میں ہم نے ایک بات کی تھی, مقدس متی رسول کی انجیل, اس کا 6واں باب, جہاں پر ہمیں لفظ ملا تھا بک بک. کیا ملا تھا لفظ؟ بک بک. مجھے بڑا فون دے دیجیے. اب جب بک بک پہ دوستو آتے ہیں تو آپ میرے ساتھ وائٹ نکالے گا, متی رسول کی انجیل
اس کا چھٹا باب اور اس کی 7ویں آیت کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. مقدس متی رسول کی انجیل میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, اس کا انگلش ورژن. اردو پڑھ سکتے ہیں, پڑھیں. مقدس متی رسول کی انجیل, اس کا چھٹا باب اور اس کی 7ویں آیت. دوستو غور سے سننا ہے کہ یہاں پر کیا لکھا ہے. اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ. بس یہاں پر ہم نے کیا سنا کہ دعا کرتے وقت غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کر. اور انگلش ورژن میں لکھا ہے بٹ when we pray use not repetitions like the pagans. پیگنزم آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. like the pagans. اب دوستو سنیے گا غور سے, خداوند فرماتا کیا ہے کہ بٹ یہ کنگ جیمز ورژن ہے, آپ انگلش بھی پڑھا کریں, آپ کو بڑی سمجھ میں آئے گی. پھر اوریجنل مطلب یونانی بھی پڑھا کریں, اس میں سے بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس آیت میں لکھا ہے بٹ when we pray use not repetitions like the pagans. دوستو خداوند فرماتا ہے ریپیٹیشن کا جب آپ لفظ کا میننگ دیکھتے ہیں تو 2 لفظ کے میننگ نکلتے ہیں. ایک کسی چیز کو ریپیٹ کرنا, بار بار دہرانا. کیا کیا سیکھا تھا ہم نے بار بار دہرانے میں؟ نمبر 1 روزری, نمبر 2 ہندو بہن بھائیوں کا وہ کیا کہتے ہیں مالا جپنا. پھر آپ دیکھتے ہیں نمبر 3 کالا جادو. کالے جادو بلیک میجک میں چیزیں ریپیٹ کی جاتی ہے, ورلڈ فیمس. اور نمبر 4 کیا ہے؟ مسلمان بھی کرتے ہیں. تو سنیے گا غور سے, خداوند فرماتا کیا ہے, کیسے مذہب کو کالے جادو کے ساتھ کیا کر دیا, مکس کر دیا. آج اسی لیے آپ ان کالے جادو والوں کو جا کر بولے نا خدا کا کلام یہ لکھا ہے, وہ بولیں گے اس کو بند کر اور سائڈ پہ ہو جا, جس میں ہم جیے ہیں ہم اسی میں مریں گے. اور خداوند پہلا لفظ فرماتا ہے ڈونٹ ریپیٹ. یہ ریپیٹ کرتے بار بار ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. خدا اپنی جب چیزیں دیتا ہے یا دعا کرتے ہیں آپ خدا سے, وہ ریپیٹ نہیں ہوتی. خدا ہر وقت, میں بات کر رہا تھا وشال بھائی سے, میں نے کہا اگر آپ دعا کر کے خداوند سے خاکسار ہو کر کلام مانگتے ہیں, مثال کے طور پہ ٹاپک محبت ہے, آپ 1 گھنٹے کے بعد وہی کلام کریں, آپ کی چیزیں ریپیٹ نہیں ہوں گی. یہ خدا کی قدرت ہے, وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرواتا, آپ کو نیا کلام دے گا. یہ تو کلام کا ایسا سمندر ہے, پوری کائنات بھی شروع ہو جائے, کائنات ختم ہو جائے گی, لیکن خدا کا بیٹا یسوع یعنی کلام خدا ختم نہ ہوگا. تو دوستو دوسرا لفظ نکلتا ہے ریپیٹیشنز کا, بک بک کا. بک بک کا انگلش لفظ ہے ریپیٹیشن, اور ریپیٹیشن کا آپ میننگ دیکھتے ہیں تو ایک ریپیٹ نکلتا ہے اور دوسرا ہے ایمٹی ورڈز. کیا ہے ایمٹی ورڈز؟ یعنی کہ ایسے الفاظ جن کا کوئی مطلب ہی نہیں, ایسے الفاظ جن کا کوئی وجود نہیں, ایک دم خالی, ایک دم پھوکے, ایسے الفاظ جو ایمٹی ورڈز ہیں. بتاتا ہوں اور کیا ہے. آگے جب دیکھتے ہیں لائک دا پیگنز. پیگنز 2 قسم کے لوگوں کو کہا گیا ہے. اگر آپ اس کی اسٹرانگ ورڈز کو دیکھتے ہیں یا ڈکشنری میں اس کا مطلب دیکھتے ہیں, نمبر 1 جینٹائلز اور نمبر 2 آئیڈل ورشپرز. ایک بت پرست اور ایک غیر قوم. جینٹائلز پیگنز کسے کہا گیا ہے؟ جو بت پرست ہے اور غیر قوم ہے. ان سے بہتر کون ہے دونوں سے؟ غیر قوم. ویری گڈ. اور دوستو یاد رکھیے گا لفظ پیگن استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جینٹائلز اور ایک آئیڈل ورشپرز, یعنی کہ بت پرست اور غیر قوم. خدا کی قوم بنی اسرائیل ہے, خدا کی قوم یہودیت ہے, خدا کی قوم 12 قبیلے ہیں, خدا کی قوم آپ اور میں ہے جو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے. ہم سے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر قوم, وہ بت پرست اور غیر قوم میں کوئی فرق نہیں, دونوں یسوع پر ایمان لائے تو وہ خدا کی قوم ہوگی. ہاللیلویا. سمجھ آئیے آپ کو؟ غیر قوم اور جینٹائلز میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دونوں ہی بت پرست اور دونوں ہی غیر قوم, دونوں ہی بت پرست اور دونوں ہی غیر قوم. اب آپ ریپیٹیشن یعنی بک بک کا اوریجنل متن میں دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن. پہلے تو ہم نے انگلش میں دیکھی,
ریپیٹیشن یعنی ریپیٹ کرنا اور خالی الفاظ. دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ اوریجنل متن میں جب آپ جاتے ہیں تو اوریجنل گریک ورڈ میں، گریک بائبل مقدس میں، یونانی بائبل میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ باٹا. باٹا استعمال ہوا ہے. آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا وہاں پر جا کر، اور باٹا لفظ کا مطلب ہے نو ورڈ. کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کوئی لفظ ہے ہی نہیں. اپنی طرف سے با 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 ٹا 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 شا شا، یہ تو پھر بھی لفظ ہے. کیسی ان کی پریکٹس ہوگی کہ جو اس کائنات کا لفظ ہی نہیں وہ اسپیڈ سے بولتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ لوگ سیکھ کے آتے ہیں، ایسے کوئی بول ہی نہیں سکتا. میں آپ کو کہوں آپ اس طرح بولیں، آپ وہ بولیں گے جو میں سنتا رہتا ہوں یا جو مجھے سمجھ آتی ہے، چاہے جیسی بھی آواز نکالے. یہ خاص پریکٹس کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ پریکٹس کی جاتی ہے خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، خدا کے لوگوں کو آنکھ میں جھونکنے کی. دوستو یاد رکھیے گا، یہ نہایت کی خطرناک لینگویج اور نہایت کی خطرناک تعلیم ہے جو ہم نے اپنی آیت مقدسہ میں پڑھی. ایسی تعلیمیں جو کہ شیاطین کی تعلیمیں ہیں، آپ کو مار ڈالیں گی. اپنی تعلیم کو درست کر لے. تو دوستو آگے لکھا ہے گریک ورڈ میں کہ اس کے کوئی لفظ ہے ہی نہیں، اور اوپر سے کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے ایمٹی ورڈ، یعنی یہ خالی ہے. اب بتائیے اوپر سے کیا لکھا ہے؟ ریپیٹ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا 8-10 لوگ ہوں گے نا، تو جب وہ غیر زبان بولیں گے ان میں سے 5-6 تو ایک جیسی بول رہے ہوں گے. بڑی ورلڈ فیمس ہے، کون سی؟ ربا 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 ربا، یہ بڑی ورلڈ فیمس ہے، ہم لوگ پتہ نہیں کتنی بار سن چکے ہیں. تو وہ لکھا ہے ریپیٹ کرتے ہیں. اوپر سے زبان ایسے جس کے کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے گنگناتے بسکلاتے جا رہے ہیں. یہ سایہ نبی کے صحیفے میں یہ تک لکھا ہے جو نبوکدنصر کے بت پرست لوگ تھے، جب ساز بجتے تھے وہ گنگناتے اور پھس پھساتے تھے. کیا تھے؟ پھس پھساتے تھے جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اور خدا نے منع کیا ان سے. پھر نئے اہدنامہ میں اس نے آگے منع کر دیا کہ غیر قوموں کی طرف بک بک نہ کرنا. اب یہ جو لکھی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں یہ بھی بک بک، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو بات دعا کو ریپیٹ کرتے ہیں یہ بھی بک بک. کالا جادو یہ بھی بک بک. سب کے سب جینٹائل اور پیگنزم بھرا پڑا ہے، نام مسیحیت کا لیا جاتا ہے. ان کو پتہ ہے یہ بھیڑوں نے نہ بیابان میں کبھی کلام کو سمجھا، یہ بھیڑوں نے نہ باغ عدن میں کبھی کلام کو سمجھا، ان بھیڑوں نے نہ کبھی اسرائیل کے اندر کلام کو سمجھا، ان بھیڑوں نے نہ یسوع کی زمین پر آنے پر کلام کو سمجھا. یہ بھیڑیں آج بھی کلام نہیں پڑھتی، یہ بھیڑیں آج بھی کلام کو نہیں سمجھتی. مارو ان کو. کیا کرو؟ مارو ان کو. انہوں نے کون سا پڑھنا ہے؟ ایسے ہی نہیں اس نے کہا اس کلام کو پڑھو تو تمہاری جان بچ جائے گی، اس کلام کو پڑھو تو یہ تمہیں آزاد کروائے گا، موت سے آزاد کروائے گا. لیکن جو پڑھنا ہی نہیں تیرا مطلب کہ یہاں آزاد نہیں ہونا تھے. پورا بلا خدا ہوتا ہے. اب یہ الفاظ دوستو ایسے ہیں کہ منہ سے تو نکل رہے ہوتے ہیں مگر پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہتے کیا ہیں. ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ منہ سے نکل کیا رہا ہے، لیکن بس انہوں نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بڑے کیا ہیں، روحانی ہیں. یاد رکھیے یہ سایہ نبی کے صحیفے میں یہ جھنجھلاتے اور پھسپھساتے والے لوگ پہلے بھی تھے، اسی لیے خدا نے منع کیا ہے. آپ کو پتہ چلا اس آیت کے بارے میں کہ کیسے اس میں خزانے خدا کے بھرے پڑے ہیں، خدا کا کلام بھرا پڑا ہے، لیکن دوستو ہمارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں. اوپر سے آپ دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. یہ جو غیر زبان بولتے ہیں انسانی والی، آپ جان چکے ہیں خدا کی زبان کون سی ہے، ہم اور زیادہ اس پہ دیکھیں گے. انسانی والی جو غیر زبان بولتے ہیں یہ خدا کو کہتے کیا ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں خدا؟ انہیں کو ہی پتا ہوگا، ہمیں تو عقل ان کو تو خود نہیں پتا ہوتا. عقل اور روح سے خداون کو سوری، ان کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. ان کو اپنی سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کی. آپ کو کبھی آئیے وہ خدا کو کیا سمجھ آئے گی؟ خدا کو بھی سمجھ نہیں آتی. خدا کو وہ سمجھ آتی جو اس کے بندوں کو سمجھ آتی. او بھائی تم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، تم نے بندوں کو بچانا ہے. خدا کا تو گنگے رہ کے بھی شکر ادا کرنے، بندے کو گنگا رہ کے نہیں بچا سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کو آپ گنگے رہ کے بچا سکتے ہو، خدا سے شکر گزاری کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، خدا سے کروا بھی سکتے ہیں. بندے کو کیسے گنگے رہ کے کریں گے؟ یاد رکھیے گا دوستو، یہ ایک نعمت دی ہے اور اسے استعمال کرنا ہے. جیسی دوسری نعمتیں دی ہیں نا خدا نے، ان کو بسکوٹ کیا جاتا ہے.
مثال کے طور پہ نبوت کا بھی ہم پڑھیں گے. نبوت کی آیت کو, نبوت کی نعمت کو کیسے مس کوٹ کیا جاتا ہے, غلط استعمال کیا جاتا ہے. الٹے سیدھے پیشن گوئی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آج بہت تیرے انڈیا کے جو اسکالرس ہیں, اور بھی ہوں گے لیکن میں ان کی بات کرتا ہوں, ایسے ایسے اسکالر ہیں, انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ تیرے پاسپورٹ کا نمبر یہ ہوگا, تیرے بائک کا نمبر یہ ہوگا, تیری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, تیرے گھر میں جو بکس پڑھی ہیں ان بکس کے اندر ایک یہ والی بکس بھی ہے جو پورنوگرافی ہے. انہوں نے تو ایسے ایسے پردوں کے رنگ بتا دیے. یہ کیا ہے, یہ پتہ کیا ہے, یہ خدا کو گالی دے رہے. کیا دے رہے؟ خدا کو گالی دے رہے ہیں, خدا کے کلام کو توڑ مروڑ رہے ہیں. بھئی باتیں دو ہی ہیں, دو ہی باتیں نا. یا آپ خدا کی کلیسیا میں, یا آپ کی کون سی کلیسیا میں؟ شیطان کی کلیسیا میں. خدا کے کلیسیا کے لوگ خدا کو کیا کہتے ہیں؟ مبارک کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں. بالکل آسان, میں آپ سے سوال پوچھوں تو شیاطین کی کلیسیا کے لوگ خدا کو کیا کہتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں, الٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں. وہ گالی نہ بھی دیں, وہ شیطان کو اپنا خدا کہتے ہیں. سب سے بڑی گالی یہ, خدا کو گالی دیتے ہیں یہ لوگ, خدا کو گالی دیتے ہیں. خدا کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کر کے, خدا کے دیے ہوئے کلام کا غلط استعمال کرتے, تو یہ تو خدا کے دشمن ہیں. میں کہہ رہا ہوں, یہ کس نے کہا ہے؟ کلام کا کلام کہاں کا ہے؟ کہ جو ہمیں جھوٹی, میرا نام لے کے جھوٹی کرتا ہے, میرا دشمن ہے. نہیں مار دینا چاہیے. یاد رکھیے گا دوستو, خداوند نے بالکل حارث بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹا نبی ہے, جھوٹی نبوت کرتا ہے, اسے مار ڈالو. استثنا کی کتاب اس کے 18ویں باب میں, اس کا گناہ اسی پر ہوگا. خدا کے کلام کو برباد کرتے, خدا کے نام کو بدنام کرتے ہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے خدا کے نام پر کیا بکا جاتا ہے؟ یہ گالی تو بہت چھوٹا لفظ ہے بھائی, گالی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, کفر بکا جاتا ہے. تو سوچے کیا بکتے ہوں گے لوگ, کن کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے, جو ہم خدا کے کلام کو, مثال کے طور پہ میں یہاں پہ آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں اور اس کو غلط استعمال کرتا ہوں, تو باتیں تو دو ہی ہیں نا. یا تو میں خدا کو دھنیہ واد کہہ رہا ہوں, تو یا خدا کو گالی دے رہا ہوں. دوسرے الفاظوں میں آسانی طریقے سے, یا تو میں خدا کی عزت کر رہا ہوں, تو یا خدا کی بے عزتی کر رہا ہوں. یا یہ صحیح ہے, یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, کلیئر ہے نا. تو یا تو خدا کی عزت کر رہا ہوں, تو یا خدا کو بے عزت کر رہا ہوں. خدا کو بے عزت کرنا یا خدا کو گالی دینا, ان باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دوستو یاد رکھیے گا خداوند کیا فرماتا ہے. اب آپ نے غور سے ذرا سننا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام میں سے بڑھاتے ہیں, گھٹاتے ہیں, تو خدا کو کیا کرتے ہیں؟ بے عزت کرتے ہیں. ایون دوسرے لفظوں میں خدا کو گالی دیتے ہیں ہم. اب خدا نے جو گلوسہ ہمیں دیا, خدا نے جو غیر زبانوں کا ایک ہمیں ایسی نعمت دی کہ سب کو ہمیں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو. نبوت جب غلط کرتے ہیں تو خداوند ہمیں مارنے کا حکم دیتا ہے. تو جب ہم اس کو الٹ کریں گے, اس نعمت کو, خدا کے کلام کو الٹ کریں گے, تو تب ہم خدا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تب ہم خدا کی بے عزتی نہیں کر رہے؟ کیا تب ہم خدا کو برا بھلا نہیں کہہ رہے؟ کیا تب ہم خدا کی بھیڑوں کو آگ میں نہیں جھونک رہے؟ کیا تب ہم خدا کو گالی نہیں دے رہے؟ بہت سارے کہیں گے نہیں ہم نہیں دیتے, لیکن آپ کی حرکتیں بتاتی ہیں. آپ گالی نہیں دیتے, آپ اس سے بھی بڑے کام کرتے ہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں توبہ کیجئے, خداوند کے کلام کو جپیے, خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. میں آپ کے سامنے آیت کوٹ کرتا ہوں, پہلا کرنتھیوس کا 12واں باب. سنیے گا غور سے خداوند یہ فرماتا کیا ہے. پہلا کرنتھیوس کا 12واں باب اور اس کی تیسری آیت. پہلا کرنتھیوس کا 12واں باب اور اس کی تیسری آیت میں کچھ مبارک ہے. غور سے سنیے گا اس استباق کو. بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے, اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. اب آپ سنیے گا غور سے, خدا کیا فرما رہا ہے کہ میری روح کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع کیا ہے؟ خداوند ہے. اور جب میری روح آپ میں ہوگی تو تب آپ کیا کہیں گے؟ خداوند ہے. میری روح کے بغیر آپ کیا نہیں کہہ سکتے؟ میری روح کے بغیر کیا کہہ سکتے ہیں؟ ملعون ہے. تھوڑا سا سوال میں نے ٹویسٹ کیا تھا.
याद रखिएगा, जब खुदा का रूह आपके अंदर नहीं होगा और आप इसको पेश करेंगे तो आप यीशु को क्या कहेंगे? पहले मलाओ, ऊपर से कुफर पका जाता है। हम तो फिर छोटा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली। यहां खुदा क्या कह रहा है? आप मलाउन कहोगे। जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं, यानी जो खुदा के कहे पर अमल नहीं करता, वो खुदा को मलाउन कहता है। गैर जुबान के बारे में आप सीख रहे हैं, क्या ये खुदा की दी हुई गैर जुबान है? ये तो कहते हैं कि ये फरिश्तों की जुबानें हैं। अब आपको पता चलेगा कि कौन से फरिश्तों की जुबानें हैं। ये जो बोलते हैं जमीनी गैर जुबान, जो इनकी अपनी बनाई हुई है, इनके अपने फरिश्तों की है, जो इनके माई बाप है, जो इनके खुदा हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं, ये उन फरिश्तों की बातें करते हैं। आपने पकड़ना है कि ये किन फरिश्तों की बातें कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से सही कह रहे हैं, लेकिन आप समझिए किन फरिश्तों की बातें कर रहे हैं। अब यहां पर खुदा कहता है कि मेरी रूह ने तो ये गैर जुबान दी ही नहीं, या दी है? नहीं दी है या नहीं? नहीं दी है वाली, ये दी है या नहीं? नहीं। तो किसने दी? शैतान। ये शयातीन ने, उन शयातीन ने जिनको ये अपने खुदा यानी फरिश्ते कहते हैं, उन्होंने जमीनी तालीम, जमीनी गैर जुबानें दी। और खुदा को क्या कहते हैं? इस आयत के मुताबिक जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं, वो खुदा को क्या कहता है? मलाउन कहता है। जब ये रूह का फल, रूह का गिफ्ट है ही नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं खुदा को? आपको ये नहीं पता, एम्प्टी वर्ड्स, खाली अल्फाज जो किसी की समझ में नहीं आ रहे, आप किसको क्या सुना रहे हैं? आप उस जात के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? कहते तो यही है ना, खुदा से बातें कर रहे हैं, खुदा को बोल क्या रहेगा? इसीलिए वो कहता है कि आप बारबेरियंस हैं, जंगली हैं, पागल हैं। पागल तो जंगली तब भी कहेगा ना जब किसी का नुकसान करोगे, जब किसी का नुकसान करोगे। जब खुदा की रूह ने यह तालीम नहीं दी तो किसकी रूह ने दी? बदरू ने दी। तो जब बदरू तालीम देती है तो वो खुदा के मुखालिफ हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गई? वेरी गुड, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आगे आप देखते हैं, यहां तक क्लियर है कि कैसे ये क्या क्या बोलते हैं खुदा को। ये क्या बोल रहे होते हैं खुदा को? अपनी तरफ से यही कह रहे होते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं इनका जमीन का खुदा इनसे करवा क्या रहा है। फिर इसीलिए ये खड़े होते हैं नीचे और खुदा कहेगा बदबख्तों में तुम्हें जानते हैं। अरे तुम्हें वजह भी नहीं बताएगा कि मैं तुझे क्यों आग में डाल रहा हूं, क्योंकि तूने पूरी जिंदगी इसको तो पढ़ा नहीं, तू मेरी मुनादी क्या करता था? अरे तूने मुर्दे जिंदा किए, तूने नबूवतें की, तूने बड़े बड़े काम किए, वो तो मैं अपने नाम की गैरत रखता हूं तो हो जाते हैं, लेकिन अब मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे बताऊंगा भी नहीं कि क्यों मारा। तो दोस्तों दूसरी आयत आप पढ़ते हैं, पहली बल्कि आयत पे रहिएगा। यहां पर हमने ये सीखा कि कैसे हम खुदा के लोगों को क्या कहेंगे, जब खुदा की रूह हमारे अंदर नहीं होगी तो हम खुदा को सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहेंगे? मलाउन कहेंगे। अब आप एक आयत को और गौर से समझिएगा, इसको सुनने के साथ साथ क्या करना है? समझना है बड़े गौर से कि आयत बोल क्या रही है। पहला कुरिन्थियों के 14वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अगर जुबान से बाजिया बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा पाओगे। ऐसे ही सुनिएगा गौर से इस आयत को दोबारा। ये आयत आपके इस पॉइंट को जो खुदा को गाली देते उनको ये डिफेंड करेगी, उनको ये एक्सपोज करेगी। ऐसे ही तुम भी अगर जुबान से वाजिया बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझाया जाएगा। तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। समझ में आ रहा है कुछ? आप मुझे तो ये समझ आया, हवा का हाकम शैतान है, ये शैतान से बातें करने वाले ठहरे। ये आपको कहां से समझ आ रहा है? ये तो मैंने लिखा भी है, टिप्स की 2 बार उसकी पहली से दूसरी है। वेरी गुड, विशाल भाई के लिए जोरदार ताली। विशाल भाई को ताली नहीं बजी। चले खैर सुनिएगा गौर से,
تجھ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا. میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں اس بات کو. پہلا کرنتھیوس کا 14 باب اس کی 9ویں آیت. ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا تو تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے. دوستو سمجھئے گا بات کو. میں کیوں فرشتگان پہ آپ کو لے کے گیا, کیوں خدا پر لے کے گیا. سمجھئے گا اس بات کو کیوں ایمٹی ورڈز یعنی خالی جملے, خالی الفاظ ہم بولے جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خالی جملے بولے جا رہے ہیں. بندوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جانوروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, پرندوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. خدا کو کیسے سمجھ آئے گا؟ اب وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں ایسی, کیا لکھا ہے 9ویں آیت دوبارہ پڑھوں گا. ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو. اب آپ تو کوئی بات واضح کر ہی نہیں رہے بھائی. نہ آپ انگلش بول رہے ہو, نہ اردو بول رہے ہو, نہ پشتو, نہ سندھی, نہ پنجابی, نہ اردو, کوئی سی زبان نہیں بول رہے. آپ واضح بات کر ہی نہیں رہے. آپ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ 6200 زبانیں دی ہیں خدا نے, آپ تو ان میں بات ہی نہیں کر رہے. آپ تو اپنی بات کیے جا رہے ہو. تو بائبل مقدس فرماتی ہے آگے, سنیے گا غور سے, تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھایا جائے گا. او بھائی جو تو کہہ رہا ہے کون سمجھائے گا اسے؟ کیسے سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کیسے سمجھائے گا؟ وہ اسی لیے سورما کہہ رہا ہے کہ ساتھ میں ترجمے والا بھی لے کر آ. کیا لے کر آ؟ ترجمے والا لایا گیا. تو سانو ماوا پہنے دیا گالا تو نہیں کٹی جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھائی میں آپ سے آ کر باتیں کرنا شروع ہو جاؤں, جو بھی باتیں آپ کیا کہو گے؟ بولو گے بھائی یہ پتہ نہیں کیا بکواس کیے جا رہا ہے. کیا کہے جا رہا ہے؟ بکواس کیے جا رہا ہے. اور جب بندہ کہہ رہا ہے بکواس کیے جا رہا ہے تو خدا کو کہاں سے سمجھ آئے گی؟ پھر دوسرے خدا کو ضرور سمجھ میں آئے گی. آگے لکھا ہے دوسرا خدا کون سا ہے؟ تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے. لو ہوا سے باتیں کر رہے ہیں. اس کا سنیریو یہ نہیں ہے جو وشال بھائی نے بتایا, لیکن ہم اس کو سنیریو کو ڈالیں گے. یہ شیطان ابلیس کے فرزند, ملعون لوگ, شیطانی لوگ, جاہل لوگ, جنگلی لوگ خدا کے کلام کو برباد کرنے کے لیے اپنی من پسند آیتیں لیتے ہیں. اب ہم بھی اپنی من پسند آیتیں لیں گے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے. یہ کس سے باتیں کرتے ہیں؟ ہوا سے باتیں کرتے ہیں. ہوا کون ہے؟ ایک جاہل انسان تھا, اس نے کہہ دیا ہوا وہ ہے اما ہوا. پڑھے لکھے بی کام کیا ہوا ہے. ابے تجھے الفاظوں میں سمجھ نہیں ہے یہ ہوا کیا لکھی ہے, وہ ہوا کیسے لکھتے ہیں. جاہل. یہ ہوا ہے جو افسو کی کتاب میں لکھا ہے اس کے دوسرے باب اس کی پہلی سے دوسری آیت میں کہ تم ہوا کے حاکم کے فرزند یعنی شیطان ابلیس کے فرزند ہو. یہ اس ہوا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ پھر اپنے باپ سے باتیں کر رہے ہیں. کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہوا کے حاکم سے باتیں کر رہے ہیں آپ. ہوا جس کے کنٹرول میں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ باتیں کسی کی سمجھ میں تو آ نہیں, تو پھر ایک کی ضرور سمجھ میں آ رہی. کسی بھی چیز کا بائبل مقدس کے اندر یہ مت سمجھیے گا اس کا ریئیکشن کچھ نہیں ہوگا. آپ دو کام ہے بائبل میں, اس کو ایسی پیش کرو اس کا بھی ریئیکشن ہوگا, اس کو ایسے نہ پیش کرو اس کا بھی ریئیکشن ہوگا. اب آپ سمجھیں, آپ نے جیسا لکھا ہے ویسا پیش کر دیا تو ریئیکشن اچھا ہوگا, اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا الٹ پلٹ کرتے ہیں تو پھر تو ریئیکشن خراب ہی ہوگا نا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر زبان اس زمین کی ہے خدا کی نہیں, اور بولنے والے جو ہے وہ اپنے طریقے سے بول رہے ہیں, تو پھر اس کا ریئیکشن بھی تو کچھ ہوگا نا بھائی. جب خدا نے نہیں دی تو کس نے دی ہے؟ شیطان. جو خدا نے دی ہے وہ تو خدا سے باتیں کرتا ہے, تو جو شیطان ہوا کے حاکم نے دی ہے وہ ہوا کے حاکم شیطان ہی سے باتیں کرتا ہے. تو جو شیطان سے باتیں اتنے گوڑے طریقے سے کرتا ہے تو خدا کو تو دیتا ہے نا گالی. خدا کا تو روس میں نہیں ہے تو وہ خدا کو ملاؤں نہیں تو کہے گا. خدا کے نام پر کفر ہی تو بکا جاتا ہے. بکتے ہیں غیر قوم کے نہیں بھائی, بکتے ہیں. آپ اسی استباق میں پڑھیے کہ اگر بے ایمان کمزور ایمان والا آ جائے تم سب کو غیر زبان بولتا ہوا دیکھے تو وہ تمہیں پاگل نہ کہے گا. اس آیت کو پڑھتے ہیں غور سے کہ کیسے خدا کے نام کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور ہمارے لوگ منہ میں دہی جما کے اور دماغوں کو اس کام کے لیے سلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. باقی دنیا کے انہوں سارے کام مان دے, پیڑے تو پیڑا کام کرا لو, اینج کریں گے. آ کام لی انہوں دی بڈھی جڑی ہے نا سو جاندی ہے,
ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, وہ بولے بن جاتے. ہاں انہیں پتہ ہی کچھ نہیں, کھانے کا پتہ ہے, پینے کا پتہ ہے, سارے کاموں کا پتہ ہے, اس کام کا نہیں پتہ ہوتا. جاہل. سنیے گا غور سے آگے, جو نہیں پڑھتا سب سے بڑا جاہل ہے. پہلا کرنتھیو 14واں باب اس کی 11ویں آیت. جاہل اس لیے کہا, میری کل فیس بک پہ ایک بندے سے چیٹنگ ہو رہی تھی, میں آپ کو بات بتاؤں. ایک تو ہے پاسٹر, دوسرے اپنے آپ کو ظاہر کرتے میں ہوں پادری, لیکن ہے نہیں. بزدل بھی خدا کا خادم ہوتا ہے کوئی, اپنی من پسند کا لفظ چن لیا. تو جب میں نے بولا بھائی نیچے ایک اور لفظ ڈیبیٹ کا بھی لکھا ہوا ہے, آپ آ جائیں, آپ کے میرے وسیلے سے اور روحیں بچ جائیں گی. نہیں, یہ کام نہیں ہم کر سکتے. کیوں؟ میسج پہ پڑھ کرنی آتی ہے, تو آؤ نا سامنے. او بھائی یہ تیرا گھر ہے پیچھے, مجھے بلا, میں آ جاتا ہوں. ان باکس میں الٹی کرنا چھوڑ دیجئے, فیس ٹو فیس بات کیجئے مردوں کی طرح. خیر آگے آپ سنتے ہیں, پہلا کرنتھیوس کا 14واں باب اس کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے, غور سے سنیے گا اس استباق میں کیا لکھا ہے. پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں, سنیے گا, پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک اجنبی, کیا اجنبی ٹھہروں گا, اور بولنے والا میرے نزدیک کیا ٹھہرے گا, اجنبی ٹھہرے گا. اب یہ اجنبی ہے کیا, اجنبی ہے کیا؟ میں آپ کے سامنے انگلش بائبل میں سے اس استباق کو پڑھ لیتا ہوں. کنگ جیمز ورژن میں آپ چلے جائیے گا, سبھی کے پاس بائبل ہے, نہیں تو تھوڑے پیسے خرچ کر لیں اچھے کام کے لیے, آپ کو خدا برکت دے گا, اس میں ہمارا کچھ نہیں جائے گا, آپ کی زندگی بچے گی, آپ بھی اچھے راستے پر چلے جائیں گے. اور میرے ساتھ اب سنیے گا, پہلا کرنتھیو اس کا 11ویں باب کی انگلش کنگ جیمز ورژن کے اندر کیا لکھا ہے. Therefore I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that spake a barbarian. لفظ کیا ہے, a barbarian, and he that spake shall be a barbarian unto me. خداوند یہاں پر فرماتا ہے کہ بھائی جو تو بول رہا ہے, کیا ہے جو تو بول رہا ہے 11ویں آیت میں, پس تم جانتے, سنیے گا غور سے, پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے میرے نزدیک کیا ٹھہریں گے. یہاں پر لکھا ہے لفظ باربیرین, کیا لکھا ہے لفظ باربیرین, اور آگے لکھا ہے اور بولنے والا میرے نزدیک. میں آپ کے سامنے انسانی غیر زبان بولوں یا آپ میرے سامنے انسانی غیر زبان بولیں. جب میں نے آپ کے سامنے انسانی غیر زبان بولی تو آپ کو تو سمجھ نہیں آئی. آپ کے سامنے میں کیا ٹھہرا, اجنبی, باربیرین. آپ نے میرے ساتھ انسانی غیر زبان بولی, ربا جو بھی بولتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آئی, آپ میرے نزدیک کیا ٹھہرے. تو یہ تو دونوں پارٹیوں کے سامنے آمنے کیا ہو گیا, اجنبی. اجنبی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے باربیرین. اب باربیرین کا آپ اسٹرانگ ورڈز دیکھیں یا پھر ڈکشنری میں باربیرین لفظ کا مطلب آپ دیکھیے گا. باربیرین لفظ کا مطلب ہے جنگلی. کیا مطلب ہے, جنگلی. ہم نے تو پھر بھی جاہل کہا تھا جنگلی ہے. بھائی آپ فیس بک پہ بات ہوئی تھی نا, سن لیجیے, آپ جنگلی ہیں, خدا آپ کو جنگلی کہتا ہے. کیا ہے, جنگلی کہتا ہے. مجھے پتا ہے آپ کی اماں بولتی ہیں, تو آپ اماں کو سمجھائیے, یہ کلام سنائیے, میرے ساتھ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں تو میرے گھر پر آ جائیے یا میں آپ کے گھر پر آ جاتا ہوں, میں خود آ کر سمجھا دوں گا. جنگلی ہیں آپ خدا کے کلام کے مطابق. خدا کہتے ہیں آپ جنگلی ہیں. سمجھ میں آیا آپ کون کہتا ہے. ہمیں کہنا بند کیجئے, جو کہتا ہے جا کے اس کا منہ بند کیجئے, پھر آپ کی نسلوں کو وہ بتائے گا. کیا ہے, جنگلی ہیں. کیا ہے, جنگلی ہیں. جاہل تو بہت چھوٹا لفظ رہ گیا. اور بھائی اگر آپ غیر زبان بولتے ہیں اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ جنگلی ہیں. آپ کیا ہیں, جنگلی. تو میں اتنا جانتا ہوں جنگلی انسان خدا کو گالی آرام سے دے سکتا ہے. دے سکتا ہے کہ نہیں. جو ہے ہی جاہل, جو ہے ہی جنگلی, وہ تو اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے. بہنوں کو گالی, ماں کو گالی دیتے تو کیا بولتا ہے, جنگلی کیا کرتا ہے. بچوں کو مارو, بیٹیوں کو مارو, بہنوں کو مارو, بولتے نہیں ہے جنگلی کیسا آدمی ہے, جنگلی تو نہیں ہے. ہاں جنگلی تو نہیں ہے. تو یاد رکھے گا دوستو, جنگلی خدا کو ایسے گالی دے گا کیونکہ وہ ہے ہی جنگلی. اس کی خصلت ہی جنگل والی ہے, اس کی خصلت ہی جانوروں والی ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں کون نہیں ہوں.
تو جس نے پیدا کیا وہ اس کو ایسے گالی دے گا. اس لیے خدا کہتا ہے یہ جنگلی پن کرنا چھوڑو, مجھے گالی دینا چھوڑو, میری بے حرمتی کرنا چھوڑو, میری بے عزتی کرنا چھوڑو, مجھے ملعون کہنا چھوڑو, مجھے بے عزت کرنا بند کرو. گمراہ ہو تو توبہ کرو, اور اگر گمراہ نہیں تو لکھے ہوئے پہ اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا, آن لائن بات کر رہا ہوں, آ کر ڈیبیٹ کر لو, زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. تو سنیے گا غور سے, خداوند آپ کو کیا کہتا ہے؟ جنگلی. کیا کہتا ہے؟ جنگلی. ویری گڈ. آگے آپ دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوس کا 14واں باب اس کی 23ویں آیت. پہلا کرنتھی 14واں باب اس کی 23ویں آیت میں ایک اور آیت میں غور سے سنیے گا. پس اگر ساری کلیسیا ایک جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور نہ واقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ یہ خدا کی غیر زبان کی بات نہیں ہو رہی. اس کو پتا تھا یہ ایسی زبان بولیں گے. خدا تو سب جانتا ہے نا, جانتا ہے کہ نہیں؟ اس کو پتا تھا یہ ایسی زبان بولیں گے, یہ ایسی زبان بولیں گے کہ ربا ربا ربا. اب جب سارے لگے ہوئے ہو, جب سارے شروع ہو گئے ہو, ہم ایک منسٹری کا حصہ بھی تھے, وہاں سے اسی لیے نکلے. حصہ نہیں تھے, بس عبادت اٹینڈ کرنے جاتے تھے. عبادت ہم کہیں پہ بھی اٹینڈ کرنے چلے جاتے ہیں, یہ ہماری مرضی ہے. جو اچھی چیز ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں, جو بری چیز ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اب سارے ربا 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 شروع ہو گئے ہو. اب بے ایمان کمزور ایمان والا بندہ آئے گا تو وہ تم کو دیکھ کے کیا نہ کہے گا؟ دیوانہ. اچھا, یہ میں نے ایک بندے سے بات کی, دیوانہ کہے گا, تو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, تو ہے دیوانہ نقادی پرواہ. مطلب یہ دیوانہ فلمیں دیکھ دیکھ کے, انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کو لگتا ہے دیوانہ لفظ بہت پیارا ہے. کیا ہے لفظ؟ بہت پیارا, بہت اچھا ہے. لیکن اس کا کنگ جیمز ورژن میں آپ دیکھیے گا کہ ان کو اردو لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا لفظ کا مطلب کیا بنتا ہے. میرے ساتھ آپ دیکھ لیجیے گا کنگ جیمز ورژن. جن کے پاس نہیں وہ تھوڑی شرم کھائیں, اتنے ماوے گٹکے کھا لیتے, جا کے خدا کے کلام بھی سیکھ لے, پڑھ لے, جا کے خرید لے. سنیے گا غور سے, 23ویں آیت میں لکھا ہے, if therefore the whole church become together into one place and all speak with tongues and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that یہ are you mad؟ اب سنیے گا, خدا کا کلام تو کہتا ہے mad. اب mad کسے کہتے ہیں؟ پاگل کو کہتے ہیں, جاہل کو کہتے ہیں. پاگل کا کام پاگل کھانے کے اندر ہے. پاگل کا کام پاگل کھانے کے اندر ہے. ہم نے چرچوں میں چھوڑے ہوئے ہیں. پاگل کھانے میں پاگل ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہاں چھوڑے ہوئے ہیں. ارے ہم نے اسے استاد بنا دیا, ہم نے اسے اپنا روحانی باپ بنا دیا, ہم نے اسے ابا کہنا شروع کر دیا, ہم نے اسے تلوے چاٹنا شروع کر دے, ہم اس کے ہاتھ چوم رہے, اس کے پاؤں چوم رہے, اس کا بیگ پکڑ رہے, اس کے ساتھ چل رہے, ہم نے اسے اپنا باپ بنا لیا. پاگل تو پاگل کھانے میں ہوتا ہے بھائی. خدا آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ کیا ہو؟ ارے آپ پاگل ہو. آپ کیا ہو؟ پاگل خدا کو گالی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں. اس کو وہ دے دے گا آرام سے. جنگلی دے گا کہ نہیں؟ وہ جنگلی بھی دے گا, پاگل بھی دے گا. تو خدا جن کو پاگل کہتا ہے, جن کو جنگلی کہتا ہے, تو کیوں کہتا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو یہی تکلیف ہے, او بھائی تو مجھے گالی دے رہا ہے. کیا ہے وہ؟ تو مجھے گالی دے رہا ہے, بندے کا پتر بن جا. کیا بن جا؟ انسان بن جا. تو مجھے گالی دے رہا ہے, میں نے تجھے انسان بنایا, تو جنگلی بن رہا ہے. میں نے تجھے ایک اچھا عقل مند بندہ بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. تو پاگل بنا ہوا ہے, اور باپ بھی اپنے پاگل چن لیے تو نے. پاگل خدا کو بہت ہی بڑا برا کہتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں. یہ تو پھر میں نے بہت چھوٹا لفظ لے لیا گالی. تو اس پاگل پندی سے باہر آ جائیے, خداوند کے کلام کو سمجھیے, خداوند کے کلام کو سمجھیے. اب دوستو آپ اور دیکھتے ہیں, کچھ ایسی ڈینومینیشنز ہیں, ان کا تو ایک سسٹم ہی بالکل الگ ہے. 5 ایسے پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا. یہ غیر زبان کے بارے میں جو کچھ کہتی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. ایک پوائنٹ اس میں ایسا لکھا ہے جو پاکستان سے باہر کا بندہ, میں اس کا نام نہیں لوں گا, پہلے وہ بہت خفا ہوا مجھ سے. تو سنیے گا غور سے. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ رومن کیتھولکس ہے. رومن کیتھولکس کہتے ہیں کہ بھائی یہ بس پارٹسی جو ہوا تھا یہ ادھر پینتیکوسٹ پہ ہوا تھا, اب اس کا کوئی دار و مدار نہیں ہے.
غیر زبان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ 2000 سال پہلے ایک سین ہوا تھا, ایک کریٹ ہوا تھا, ایک ایسا وہاں پر سنیریو بنا تھا, ایک ایسا خدا نے ماحول دیا تھا, لیکن اس کے بعد اب یہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اس لیے وہ آپ دیکھتے ہیں غیر زبانی بولتے ہیں. دوسرا آپ دیکھتے ہیں بیپٹسٹ چرچ کے کچھ برانچز ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اب یہ غیر زبان نہیں ہے, اب یہ غیر زبان نہیں ہے, یہ بس اپنی طرف سے بولتے ہیں. یہ بھی ادھوری تعلیم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی موت کا ہی باعث ہے. اب یہ آیت کون سی کوٹ کرتے ہیں, میں آپ کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں. وہی آیت ہے محبت پہ, پہلا کرنتھیوس کا 12واں باب. غور سے سنیے گا یہ آیت کون سی کوٹ کرتے ہیں. پہلا کرنتھیوس کا 12واں باب اور اس کی 8ویں سے 9ویں آیت, محبت پہ ہی ہے 13واں باب. پہلا کرنتھیوس کا 13واں باب اس کی 8ویں سے 9ویں آیت میں لکھا ہے, محبت تو زوال نہیں, نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی. زبانیں ہوں تو جاتے. اب بندہ ان سے پوچھے یہاں کا لکھا ہے غیر زبان, آپ جو کہہ رہے ہیں غیر زبان وہ ایک ہی ہوا تھا سین, یہاں تو زبانیں لکھا ہوا. خیر یہاں لکھا ہے زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی, علم ہو تو مٹ جائے گا, کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. اب یہاں پر دیکھیے, یہاں پر انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انسانی علمیت کی بات ہو رہی ہے, انسانی نبوت کی بات ہو رہی ہے, انسانی حکمت کی بات ہو رہی ہے. خدا کا دیا ہوا علم کبھی ختم نہیں ہوتا, خدا کی دی ہوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہوتی. انسانی جو ہوگی وہ بندہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ نعمت بھی ختم ہو جائے گی. آخرت میں آپ دیکھتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں ہم نے تیرے نام سے نبوتوں کو تکمیل دیا, پوری نبوتیں کی. تو دوستو یاد رکھیے گا اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے, میں اگر ٹو دی پوائنٹ بات کروں تو ٹو دی پوائنٹ ورس جو نکل کر آتی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی. وہ کہہ رہے تھے اس وقت دی تھی, اب وہ کیا ہے جاتی نہیں, تو اب ان کا کام نہیں ہے. اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے جو کہ غلط آیت کو انہوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے. تیسرا پوائنٹ آپ دیکھتے ہیں لکھا ہے جو غیر زبان کے بارے میں بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب تک آپ غیر زبان نہیں بولتے آپ کے اندر روح القدس نہیں, اور کچھ روح القدس کا, کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا. تو دوستو یہ دونوں ہی ہم پارٹ 1 میں سیکھ چکے ہیں کہ کیسی ایسی شیاطین کی تعلیم ہے یہ, جو تیموتھیوس کے خط میں کہتا ہے کہ گمراہ کرنے والی تعلیم کس کی تعلیم, شیاطین کی تعلیم ہوگی. تو دوستو یاد رکھیے گا یہ ایسی بات ہے جو کہ ناگوار ہے, جو کہ ناگوار ہے, جس کی برداشت خدا کرتا ہی نہیں. کہ یہ خدا کو گالی نہیں. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے, اس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے, اس کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا, تو جو گونگا ہے یا جو دوسرے مقدسین تھے جن کو غیر زبان کی نعمت نہیں تھی ملی, کیا آپ سمجھتے ہیں اس آیت کو ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اس آیت کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا اور آپ کے اندر خدا کا روح نہیں, کیونکہ آپ کیا نہیں بولتے, آپ کیا نہیں بولتے, آپ کیا نہیں بولتے. اب سنیے گا ان کے لیے جواب کیا ہے. پہلا کرنتھیوس کا 12واں باب اور اس کی 27ویں آیت پڑھوں گا. اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو. اور 28ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے, پہلے رسول, دوسرے نبی, تیسرے استاد, پھر معجزے دکھانے والے, پھر شفا دینے والے, مددگار, منتظم, طرح طرح کی زبانیں بولنے والے. اب 29ویں آیت میں خود ہی اس کا رزلٹ بتا رہا ہے. کیا سب رسول ہیں؟ آگے کویسچن مارک لگا ہوا ہے, پوچھ رہے آپ سے کیا سب رسول ہیں؟ آپ بتائیے ہیں یا نہیں؟ نہیں ہیں. آگے سنیے گا, کیا سب نبی ہیں؟ نہیں ہیں. کیا سب استاد ہیں؟ نہیں ہیں. کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ نہیں ہیں. کیا سب شفا دینے والے ہیں؟ نہیں. دوستو آگے لکھا ہے کیا سب شفا دینے کی قوت, سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب بولتے ہیں؟ کیا سارے مقدسین بولتے تھے؟ یہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں بھائی, یہ نعمتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نعمتیں ہیں, یہ روح القدس نہیں ہے. یہ روح القدس کی بدولت دی گئی نعمت ہے. جو کہتے ہیں آپ کو روح کا بپتسمہ نہیں ہوا اور جو کہتے ہیں آپ غیر زبان نہیں بولتے, آپ کے اندر خدا کا روح نہیں, ان کو میں جاہل نہ کہوں تو کیا کہوں. کیسے خدا کے لوگوں کو پکڑ کے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے اندر خدا کا روح نہیں؟ یہ کیا باتیں کیے جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو لکھا ہے ہر کوئی طرح طرح کی زبانیں نہیں بول سکتا, تو اس کا مطلب ہے پھر اس کے اندر خدا کا روح بھی نہیں. یہ نعمت نہیں ہے اس کے اندر
किसी को इल्मियत की नेमत, किसी को शिफा देने की नेमत, किसी को मौजज़े दिखाने की नेमत, किसी को नबूवत, किसी को ईमान, किसी को रूहों के इम्तियाज, किसी को हिकमत, किसी को तरह तरह की जुबानें और किसी किसी को तरह तरह की जुबानों का तर्जुमा, किसी किसी को, सारों को नहीं। किसको? किसी किसी को, सारों को नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? वेरी गुड। आगे आप देखते हैं चौथा पॉइंट, जब हम गैर जुबान बोलते हैं तो शैतान इब्लीस हमारी बातें समझ नहीं पाता। ये आउट ऑफ पाकिस्तान वालों की बात है, वो हमारी बातें नहीं समझ पाता। कहते हैं कि जब वही गैर जुबान दुआ कर रहे हैं ना, तो शैतान इब्लीस साडियां गल्लां नहीं समझ पाता। कि ये जहां साडियां गल्लां समझ पाता तो समझ नहीं आती की कह रहे हैं, गल्लां नहीं समझ पाता, फिर ਅਸੀਂ डायरेक्ट खुदा ना भेज दिया गल्लां करने। ये देखें, ये बात ही हंसने वाली है कि मैं जब गैर जुबान बोल रहा हूँ तो शैतान को समझ आ रही और मैं किससे बातें कर रहा हूँ डायरेक्ट। खैर ये बात मैं करके उन्हें समझा चुका हूँ और उन्हें काफ़ी बुरा भी लगा है। ये आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही इस बात का फैसला कीजिएगा कि जब मैं गैर जुबान बोलता हूँ तो शैतान को समझ नहीं आती मेरा प्लान क्या है, शैतान को समझ नहीं आती मैंने करना क्या है, शैतान मेरे रास्ते को नहीं रोक सकता, शैतान मेरी रुकावट नहीं बन सकता। मैं किससे डायरेक्ट बातें कर रहा हूँ? आप खुद ही इसका जवाब देखिएगा। मगर इनको समझ नहीं आती कि क्या करें। आप देख लीजिए पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये है कि गैर जुबान बोलने से शैतान इब्लीस भाग जाता है। ये हमारे पासी साहब हैं, तो उन्होंने बात की कि भाई गैर जुबान इसलिए बोली जाती है कि शैतान इब्लीस क्या हो जाता है? बिल्कुल भाग जाता है। लेकिन कौन सी गैर जुबान? भाई जो खुदा की तरफ से दी गई है, ये गैर जुबान से नहीं कि रब्बा रब्बा रब्बा, या फिर आप जो बोलते हैं चर्चिस के अंदर, इबादत के अंदर, घरों के अंदर, प्रेयर मीटिंग्स के अंदर, इससे शैतान नहीं भागता। इससे तो शैतान को आप इनवाइट कर रहे होते हैं, दावतनामा दे रहे होते हैं, क्योंकि आप खुदा के मुखालिफ जो काम करेंगे शैतान उसे खुशी खुशी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ये कैसी बातें हैं? अजीब अजीब बातें करते हैं लोग। ये क्या है? शैतान इससे भाग जाएगा। एक इंसान को बेवकूफ बनाने का बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि भाई ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं शैतान के मुखालिफ हूँ, लेकिन वो बंदे को यही नहीं पता कि ये ऊपर से क्या और नीचे से क्या है। बहुतेरे मसीह आएंगे, झूठे मसीह आएंगे जो अपने आप को मसीह कहेंगे। बहुतेरे ऐसे उठ खड़े होंगे जो अपने आप को मसीह कहेंगे, लेकिन वो मसीह होंगे नहीं। भेड़ की शक्ल में क्या होंगे? भेड़िए। भेड़ की शक्ल में क्या होंगे? भेड़िए। भेड़ की शक्ल में क्या होंगे? भेड़िए। दोस्तों भेड़ की शक्ल में भेड़िए होंगे। कैसे भेड़िए होंगे? कैसे भेड़िए होंगे? मैं आपके सामने एक इस्तबाक पढ़ता हूँ। खुदावंद खुदा का मुकद्दस मुकाशिफा, खुदावंद खुदा का मुकद्दस मुकाशिफा। तो आप मेरे साथ देखिएगा कि खुदावंद क्या फरमाता है मुकद्दस मुकाशिफा के अंदर। आप देख सकते हैं खुदा के कलाम में जो बर्रे जैसे दो सींग और जुबान उसकी अजदहा जैसी। आप देखते हैं मुकाशिफा की किताब में ये दर्ज है कि कैसे 3 शयातीन आएंगे, जिनमें से एक 13वां बाब, जिनमें से एक जो है वो बर्रे जैसे 2 सींग लेकर बैठा होगा और उसकी जुबान कैसे होगी? अजदहे जैसी, यानी कि दिखने में वो खुदावंद खुदा होगा, दिखने में वो मसीह होगा, दिखने में वो मसीह का बंदा होगा, दिखने में वो मसीह जैसा दिखता होगा, लेकिन जब बोलेगा तो वो कुफर की बातें बोलेगा। खुदा की शरीयत में से फड़ाएगा और घटाएगा, खुदा के कलाम में से फड़ाएगा और घटाएगा, खुदा के मुकर्रर वक्तों को बदलेगा। खुदा के मुकर्रर वक्तों को क्या करेगा दोस्तों? बदलेगा। आप देख सकते हैं मुकाशिफा की किताब उसका 13वें बाब के अंदर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कुछ कि खुदावंद क्या फरमाना चाहता है, खुदावंद कहना क्या चाहता है। अपने लोगों को वो सतर्क करता है कि बचो ऐसी तालीम से। क्या करो? बचो ऐसी तालीम से। हमारे सवाल फिर वहीं के वहीं है 3 कि क्या यीशु मसीह ने कभी गैर जुबान बोली? क्या मुकद्दस पतरस रसूल ने कभी गैर जुबान बोली? क्या मुकद्दस पौलुस रसूल ने कभी गैर जुबान बोली? इन तीनों सवालात को हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, चौथे एपिसोड में। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और खुदावंद आपको अपने जोर बाजू से इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया, आमीन।